अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आप सब खैरियत से हैं दोस्तों। जैसा कि आपके इल्म में है कि EOBI की बहुत सारी वीडियो जो है मैंने अपलोड की हैं प्ले लिस्ट पे। EOBI की बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं जो एक तरतीब से मैंने बनाई हुई हैं, जिसमें आप EOBI का स्टेटस मालूम कर सकते हैं, EOBI के मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये वीडियो जो है इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन थे EOBI के रजिस्टर्ड मुलाजमीन जो इसमें रजिस्टर्ड हैं, जो पेंशन वसूल कर रहे हैं, या वो मुलाजमीन जो इसमें अभी रजिस्टर्ड हुए हैं, या वो मुलाजमीन जो इस अदारे में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो तीनों लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब इसी वीडियो में दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यानी कि EOBI कब और किस मकसद के लिए कायम हुआ। ये अदारा जुलाई 1976 एक्ट के अमली नफाज के लिए कायम हुआ, जिसका मकसद पाकिस्तान के सनती, तजारती और दीगर अदारों में काम करने वाले कारकुनों और मुलाजमीन को बढ़ापे या मजदूरी के दौरान पेंशन या ग्रांट देने के अलावा वफात के बाद उनकी बेवों को और कमसम बच्चों को बालग होने तक पेंशन देना है। अगर किसी मरहूम मुलाजम के बीवी बच्चे ना हों लेकिन बूढ़े वालिदैन ज़िंदा हों तो उन्हें 5 साल तक भी पेंशन दी जाती है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये अदारा प्राइवेट है या सरकारी। तो ये अदारा जो है EOBI को नीम खुद मुख्तार अदारा कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ज़ेरे निगरानी ये काम करता है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है कि कौन कौन से अदारे इनके मुलाजमीन EOBI के दायरा अख्तियार में आते हैं। तो ऐसे अदारों में कारखाने, फैक्ट्रियाँ, रफाही अदारे, प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, तजारती सिक्योरिटी कंपनियाँ वगैरह, जहाँ कम अज़ कम 5 लोग जो है मुलाजमत करते हों। रजिस्टर करके वक्त आने पर मुलाजमीन और कारकुनों को पेंशन या ग्रांट दी जाती है। यानी कि आपके अगर कंपनी रजिस्टर्ड है और उस रजिस्टर्ड अदारे में सिर्फ़ और सिर्फ 5 लोग भी मुलाजमत करते हैं, तो 5 जो लोग हैं उनका आप कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं और इस अदारे में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है कि EOBI किन कारकुनों या मुलाजमीन को पेंशन या ग्रांट देता है। तो EOBI में जो मुलाजमीन कारकुन रजिस्टर्ड हों उनका कंट्रीब्यूशन जमा होता रहता है। तो वो मर्द जो 60 साल की उम्र तक और ख़वातीन जो है 55 साल की उम्र से पेंशन या ग्रांट के मुस्तहिक होते हैं। यानी कि वो तमाम मुलाजमीन जो EOBI में रजिस्टर्ड हों और रजिस्टर होने के बाद वो मुकम्मल अपनी मुलाजमत कर रहे हों, और जब उनकी एज 60 साल हो जाएगी मर्द की और औरत की जो है वो 55 साल हो जाएगी, तो वो पेंशन के मुस्तहिक होंगे, पेंशन के हकदार होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशंस क्या है और कौन देता है। EOBI में रजिस्टर होने वाले तमाम अदारों के जो आजर हैं अपने हर मुलाजमीन की तनख्वाह के पहले 13,000 रुपये पर 5%, मुलाजम की तनख्वाह से 1% माहाना के हिसाब से जो रकम अदा करते हैं वो कंट्रीब्यूशंस कहलाती है। यानी कि आप एम्प्लॉयर जो होगा, आपका जो मालिक होगा, वो 5% जो है वो पे करेगा अदारे को, आपकी जितनी भी सैलरी बनती है, और उसके अलावा आपकी जो सैलरी है उसका 1% ये दोनों ही कंट्रीब्यूशंस में डाल दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 13,000 का 5% कंट्रीब्यूशन हम निकालें तो वो 650 रुपये बनता है, और अगर एम्प्लॉइज़ की जो 1% कंट्रीब्यूशंस निकाला जाए तो वो 130 रुपये बनते हैं। तो टोटल अमाउंट जो है वो आपकी अमाउंट कंट्रीब्यूशंस बना के आपके अकाउंट्स में डाल दी जाती है, और इस तरह आपके 60 साल तक उसी अकाउंट्स में सेविंग होती रहती है, और उसके बाद आपकी जो एक मखसूस अमाउंट्स बनती है वो आपको पेंशन दे दी जाती है। कंट्रीब्यूशन जमा करवाने का क्या तरीकाकार है। कंट्रीब्यूशंस की अदायगी के लिए EOBI हर रीजनल ऑफिस में फॉर्म नंबर PR03 मौजूद है, जो दरअसल पेमेंट स्लिप है। इसकी 4 कापियाँ होती हैं। ये बिल्कुल एक फॉर्म होता है, जिस तरह आप स्टूडेंट्स का कोई वोचर सबमिट करवाते हैं उसकी 4 प्रतें होती हैं, तो इसी तरह इसकी 4 कापियाँ होती हैं,
اور آجر یا اس کا نمائندہ یہ فارم پر کر کے اپنے علاقے کی جو بینک برانچ ہے اس میں اپنے اور ملازمین کے حصے کا کنٹریبیوشن جمع کرواتا ہے، اور اس کی ایک کاپی آجر کو دی جاتی ہے یعنی کہ مالک کو دی جاتی ہے، باقی 3 کاپیوں میں سے ایک کاپی بینک میں اور دوسری مرکزی برانچ کراچی کو روانہ کر دی جاتی ہے، اور چوتھی کاپی جو ہوتی ہے EOBI کے متعلقہ دفتر کو بھیج دی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن جو پوچھا جاتا ہے، کیا کنٹریبیوشنز EOBI کا کوئی فیلڈ آفیسر کسی آجر یا اس کے کسی نمائندے سے نقد بھی وصول کر سکتا ہے یعنی کہ کیش بھی وصول کر سکتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ EOBI کا کوئی آفیسر براہ راست کسی بھی آجر یا نمائندے سے کسی قسم کے نقد یعنی کہ کیش وصول نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہوتی ہے، جتنی بھی اماؤنٹس ہوتی ہے، وہ بینک میں ہی سبمٹ ہوتی ہے اور بینک میں ہی آپ کو جمع کروانا ہوتی ہے۔ کوئی بھی ان کا نمائندہ یا کوئی بھی لوگ ہے وہ کیش وصول نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ EOBI میں صنعتی کاروباری ادارے اور اس کے ملازمین یا مختلف شہروں اور قصبوں میں EOBI کے ریجنل فیلڈ دفاتر قائم ہے، جہاں پر تاجر اور ان کے ملازمین کارکنوں کی رجسٹریشن کے فارم دستیاب ہیں۔ جب کوئی ادارہ قانون کے مطابق قابل رجسٹرڈ ہوتا ہے تو اس کے 30 دن کے اندر آجر کے لیے اپنے ادارے اور ملازمین کو EOBI رجسٹریشن کروانا ضروری ہوتا ہے۔ آجر کی رجسٹریشن کے لیے فارم نمبر PE03 ہوتا ہے، اور ملازمین کے بارے میں جس فارم پر آجر کی طرف سے تفصیلات مہیا کی جاتی ہے اسے PE01 کہتے ہیں۔ EOBI کسی بھی ادارے کے ملازمین یا کارکن کو رجسٹر کرنے پر رجسٹریشن کارڈ جاری کرتا ہے، اور اس کارڈ کو PI03 کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن جو پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آجر اپنے کسی ملازم کو EOBI میں رجسٹر نہ کرے تو کیا وہ ملازم اپنے طور پر خود کو اس ادارے میں رجسٹر کروا سکتا ہے؟ جی بالکل، وہ خود سے بھی رجسٹر کروا سکتا ہے۔ بالکل، اس کے لیے وہ ملازمین EOBI کے نزدیکی دفتر اپنی ملازمت کے ثبوت کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ادارہ EOBI میں رجسٹرڈ ہو یا قانون کے مطابق قابل رجسٹرڈ ہو۔ کسی بھی ملازمین کی براہ راست رجسٹریشن کے لیے ایک درخواست فارم نمبر PE03 پر کرنا پڑتی ہے، جو EOBI کے ہر دفتر میں موجود ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچنز ہے کہ اکثر مجھے یہ کویسچنز پوچھا جاتا ہے کہ سر ہم ایک رجسٹر ادارے میں ہیں اور ہماری EOBI میں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ تو یہ کویسچن کے لیے بہت امپورٹنس ہے، اور آپ اپنے آجر کو یا مالک کو کہیں کہ سر EOBI میں ہم رجسٹر ہونا چاہتے ہیں، تو کائنڈلی آپ اس اکاؤنٹس اوپن کروا لیں تاکہ ہم اس میں اپنا کنٹریبیوشنز ڈال سکیں۔ اگر آجر جو ہے وہ آپ کا مالک اگر کنٹریبیوشنز آپ کا ڈالتا ہے تو ایک اچھی بات ہے، اور اسی طرح کرنا چاہیے کہ تمام جو پرائیویٹ لوگ کام کرتے ہیں ان کے آنرز کو خود چاہیے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کا EOBI جو ہے وہ ضرور بنوائیں۔ اگر وہ کسی ریزن کی وجہ سے نہیں بناتے تو ملازمین خود سے بھی ان کے رجسٹریشن نمبر لے کر EOBI کے دفتر میں جائیں اور اپنا EOB جو ہے وہ اپنا اوپن کروائیں، اور ان میں اپنے کنٹریبیوشنز کی جو اماؤنٹ ہے وہ منتھلی پے کر دیں۔ اس کے لیے میں نے اور بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس پہ آپ اپنا کنٹریبیوشنز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کنٹریبیوشنز ہیں اور کون سے منتھ سے لے کر کون سے منتھ تک آپ کی کنٹریبیوشن جا رہی ہے، آپ اس میں مکمل انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے کہ اگر کوئی ملازمین پہلی جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کام کرنے لگے تو کیا اسے نئی رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے؟ یعنی کہ ایک جگہ پہ 5 سال کام کیا اور 5 سال چھوڑ کے نیکسٹ کسی پرائیویٹ ادارے میں چلا گیا تو کیا اسے نئی رجسٹریشن کروانا ہوگی؟ جی بالکل نہیں، اس کے لیے کوئی بالکل آپ نے الگ سے رجسٹریشن نہیں کروانی۔ اگر آپ نے پہلے ادارے میں 5 سال لگائے ہیں تو دوسرے ادارے میں جب جاتے ہیں تو 5 سال وہ کاؤنٹ ہوں گے، وہ آپ سمپل ایک کارڈ دکھا کے اپنی رجسٹریشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، الگ سے کوئی بھی رجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی نہیں، کسی ملازم کو EOBI کی طرف سے جاری کیا جانے والا رجسٹریشن کارڈ اس کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے، جس پر رجسٹریشن نمبر بھی درج ہوتا ہے۔ آجر کو چاہیے کہ اپنے ہر ملازمین کو
رجسٹریشن کارڈ اس کے حوالے کر دے۔ اگر کوئی ملازم کسی وجہ سے پہلی ملازمت چھوڑ کر دوسری ملازمت کرنے لگے تو اسے نئی جگہ پر نئی رجسٹریشن کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آجر یعنی کہ مالک کو پرانے رجسٹریشن کارڈ کی فوٹو کاپی دے کر یا اس کا رجسٹریشن نمبر لکھوا کر اپنا کنٹریبیوشنز EOBI میں جمع کروا سکتا ہے۔ اس طرح اس کی پہلی مدت ملازمت بھی ریکارڈ رہتی ہے اور پینشن کے وقت اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ملازم کو EOBI میں رجسٹر ہونے پر کون سی پینشن گرانٹ مل سکتی ہے؟ EOBI میں رجسٹر شدہ ملازمین کے قواعد کے مطابق 3 قسم کی رجسٹریشن کا اہل نہ ہونے پر ایک قسم کی گرانٹ مل سکتی ہے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اولڈ ایج پینشن، جس کو ضعیف پینشن بولتے ہیں، یہ پینشن ان رجسٹر ملازمین کو ادا کی جاتی ہے جنہوں نے کم از کم 15 سال قابل ملازمت مکمل کر لی ہو، یعنی رجسٹر شدہ 15 سال کی ملازمت کنٹریبیوشنز ادائیگی کے ساتھ ہو، اور مرد کارکن 60 سال اور خواتین جو ہے وہ 55 سال۔ یہ کنٹریبیوشنز اگر ان کی 15 سال کی کنٹریبیوشن جا رہی ہے تو ان کو گرانٹ مل سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے کہ انویلڈیٹی یعنی کہ مزدوری کی پینشن وہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی 5 سال سے رجسٹر شدہ ملازم کسی غیر پیشہ ورانہ مزدوری کی بنا پر 2/3 یا اس سے زیادہ مزدور ہو جائے تو جب تک یہ مزدوری برقرار رہے گی اس کی مزدوری پینشن ملتی رہے گی۔ البتہ اگر 5 سال تک برقرار رہے یا پینشن کی عمر پہنچنے تک بھی کسی ملازم کی مزدوری قائم رہے تو تب مزدوری پینشن قواعد کے مطابق تاحیات یعنی کہ پینشن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پینشن ملتی رہتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ پسماندگان پینشن، جس کو سرویورز پینشن بولتے ہیں، اور اس کا دوسرا جو اردو میننگ ہے کہ بچ جانے والے افراد کے لیے کیا ہوگا، پسماندگان کے لیے کیا بینیفٹس ہیں۔ یہ رجسٹر شدہ ملازمت کی وفات کی صورت میں جب ایک رجسٹر ادارے میں ملازم ہوتا ہے اور جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وفات پا جاتا ہے، تو وہ قابل ملازمت ہو اور اس نے ملازمت میں کم از کم 36 ماہ پورے کر لیے ہوں تو ملازمت کی شریک حیات کو تاحیات پینشن ملے گی، یعنی کہ جو اس کی شریک حیات ہے اس کو تاحیات پینشن ملے گی۔ اگر بیمہ شدہ شخص اگر وفات کے وقت غیر بیمہ شدہ ملازمت میں ہو تو بیمہ شدہ ملازمت 5 سال ہونے کی صورت میں اس کی پسماندہ شریک حیات پینشن وصول کرنے کی مستحق ہو سکتی ہے۔ اور بیوہ پینشن دوسری شادی کرنے پر بھی پینشن کی مستحق ہوگی۔ اگر جو اس کی بیوہ ہے دوسری شادی بھی کر لیتی ہے تو اس صورت میں بھی اس کی جو پینشن ہے وہ کنٹینیو رہے گی، وہ رکے گی نہیں۔ اگر کوئی رجسٹر شدہ شخص اپنی وفات سے پہلے پینشن یا مزدوری پینشن کا مستحق ہو گیا ہو تو وفات کی صورت میں اس کی شریک حیات کو پوری زندگی پینشن ملے گی، پینشن کے برابر ہوگی۔ اچھا، پینشنز اور پھر بیوہ پینشن کی وفات کے بعد ان کا اگر پینشنر اور پھر بیوہ پینشنر کی وفات کے بعد ان کا جو نابالغ بیٹا بالغ ہونے پر یعنی کہ 18 سال کی عمر تک، بیٹا جو ہے وہ 18 سال کی عمر تک اور بیٹی بھی 18 سال کی عمر یا شادی ہونے تک ان کو پینشن جو ہے وہ ملے گی، پینشن لینے کے حقدار ہوں گے۔ نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ ہے کہ اولڈ ایج گرانٹ وہ کیسے ملتی ہے، گرانٹ ہمیں کس طرح ملے گی؟ یہ گرانٹ ان تمام رجسٹر شدہ ملازمین کو دی جاتی ہے جنہوں نے 60 سال کی عمر تک اور خواتین نے 55 سال کی عمر تک کم از کم 2 سال کی قابل بیمہ ملازمت کر لی ہو اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہو تو ان کو پینشن کے حقدار نہ ہوں تو اس صورت میں ان کو گرانٹ دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اس میں میں آپ کو سمپل لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی EOBI میں رجسٹرڈ ہوتا ہے تو 2 سال یا 3 سال یا 5 سال وہ ورکنگ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ملازمت ہی نہیں کرتا تو 60 سال مرد کی ایج کو دیکھا جائے گا اور 55 سال عورت کی ایج کو جب ہو جائیں گے تو ان کو لم سم اماؤنٹ جو ہوتی ہے گرانٹ کی صورت میں وہ ادا کر دی جاتی ہے۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ پینشن کی وصولی کا کیا طریقہ کار ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ پینشن کی وصولی کا جو پینشن ہم نے وصول کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جو رجسٹر شدہ ملازمین یا کارکن پینشن کا حقدار ہو جائے اور اسے چاہیے کہ وہ سادہ کاغذ پر ایک درخواست اپنے آجر
رجسٹر یعنی کہ مالک سے تصدیق کرا کے EOBI کے متعلقہ دفتر میں جمع کروائے۔ وہاں سے اسے پینشن کے کاغذات کلیم فارم دیے جاتے ہیں جنہیں پر کر کے وہ اپنے مالک کے ذریعے اس دفتر میں جمع کرواتا ہے۔ کلیم فارم کے ہمراہ درجہ ذیل دستاویزات اور ان کی فوٹو کاپیاں جمع کروانا لازمی ہوتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو جمع کروانا ہوتی ہیں؟ وہ 6 پوائنٹ ہیں جو لازمی ایک فارم کے ساتھ لازمی اٹیچ کر کے جمع کروانا ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ تصدیق شدہ حالیہ پاسپورٹ سائز تصویریں۔ نمبر 2 قومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل اور EOBI کا رجسٹرڈ کارڈ PI03۔ نمبر 4 پہ ہے کہ مالک سے اس بات کا تصدیق شدہ سرٹیفکیٹ کہ اس کا کنٹریبیوشن ادا کیا جا چکا ہے اور کارکن نے اس سے قبل کوئی کلیم داخل نہیں کروایا۔ نمبر 5 پہ ہے کہ مالک سے تصدیق شدہ ملازمت کے آخری سال کی تنخواہ کا گوشوارہ۔ نمبر 6 پہ ہے کہ مالک کی طرف سے ملازمت کو سرٹیفکیٹ۔ یہ تمام چیزیں 6 کی 6 چیزیں آپ کو ساتھ اس کاغذ کے ساتھ اس اپلیکیشن کے ساتھ لف کر کے جمع کروانا ہوگی۔ پینشن کے کاغذات مکمل ہونے کے بعد متعلقہ ریجنل آفس یا فیلڈ آفس میں جمع کروائے جائیں گے۔ رسید حاصل کر لی جاتی ہے اور وہ دفتر 30 دن کے اندر دفتر کی کارروائی مکمل کر کے اسے پینشن کارڈ جاری کر دیتا ہے اور وہ پینشن اپنے گھر سے نزدیکی ترین جو بینک ہوتی ہے کسی بھی منظور شدہ شاخ سے ہر ماہ پینشن وصول کر سکتا ہے۔ مزدوری پینشن کے لیے بھی خصوصی پے آرڈر جاری کیے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا سب کو پینشن ایک جیسی ملتی ہے یا اس کا کوئی فارمولا بھی ہے؟ تو اس کے لیے جو قواعد و ضوابط کے مطابق کسی ملازمین کی پینشن زیادہ ہوتی ہے، کسی ملازمین کی پینشن کم ہوتی ہے، تو وہ کنٹریبیوشنز کے حساب سے ہوتی ہے۔ جس طرح سیلری کچھ ملازمین کی 13,000 ہوتی ہے اور کچھ ملازمین کی 20,000، کچھ ملازمین کی 50 یا 1 لاکھ روپے، تو اس حساب سے ان کی کنٹریبیوشنز کو جمع کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو کنٹریبیوشنز میں ایڈ کر کے آپ کو پینشن دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے فارمولا ہے کہ رجسٹر شدہ ملازمین کے کل سال کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، اس کو ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے کہ آخری سال کی اوسط تنخواہ اس پہ اور ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے 50 پہ۔ آپ کی سکرین پہ یہ فارمولا نظر آ رہا ہو، تو اس طرح یہ کنٹریبیوشنز ادا کی جاتی ہے۔ یہ تمام کویشچن جو تھے بڑے امپورٹنٹ تھے اور میرے EOBI کے ملازمین جو اس میں رجسٹرڈ ہیں، جو رجسٹر ہونا چاہتے ہیں یا وہ جو پینشن وصول کر رہے ہیں، تمام کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میری جو پریویس ویڈیو ہے EOBI کے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ میں نے ایک پلے لسٹ پہ ڈال دی ہیں جس میں آپ تمام جو ہے وہ ایک ہی پلے لسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اس پہ آپ اپنی تمام کی تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک دو کویشچن یہ بھی تھے کہ ہمارے بہت سے EOBI کے ملازمین ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا اس ادارے میں رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کی مکمل ایک ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ جائیں، اس ویب سائٹ پہ اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کریں تو آپ کی مکمل انفارمیشن آ جاتی ہے کہ آپ اس ادارے میں EOBI میں رجسٹرڈ ہیں اور کون سے سال سے رجسٹرڈ ہیں اور کتنی کنٹریبیوشنز آپ کی جمع ہو چکی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ ہم اس ادارے میں کام کر رہے ہیں اور ہم کیا واقعی اس میں رجسٹرڈ ہیں۔ بہت سارے دوست احباب جو اس میں رجسٹرڈ نہیں ہیں اور وہ پرائیویٹ ادارے میں جاب کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ان کو بتائیے گا کہ آپ بھی خود سے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ کا ادارہ ایک رجسٹرڈ ہے۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو جتنے کویشچن تھے تمام کے تمام کوشش کی ہے کہ آپ کو آنسر دے سکوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔